बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गुज़िश्ता क्लास में हम मुरक्कबात शुरू कर चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने दो मुरक्कबात पढ़े थे, मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इशारी। तौसीफ़ी में मौसूफ और सिफत दो हिस्से हमने पढ़े थे मुरक्कब के, मुरक्कब नाकिस के, क्योंकि उसको भी हमने दो हिस्सों में तकसीम किया था, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस में, जो अधूरा जुमला हो और जो पूरा जुमला अरबी में मुरक्कब ताम कहलाता है। मुरक्कब तौसीफ़ी के दो जुज़ थे, लेकिन उन दो जुज़ के मिलने के बावजूद भी मुकम्मल जुमला नहीं बनता था, लेकिन जिस तरीके से उसको लाया जाता है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने समझा। और मुरक्कब इशारी, उसके दो जुज़ थे, हमने इसमें इशारा भी पढ़े कौन कौन से हैं, और मुशारिन इलैह को किस तरह इस्तेमाल करना है उसके मुतालिक भी पढ़ा। आज हम तीसरा मुरक्कब पढ़ेंगे, और ये मुरक्कब नाकिस की तीसरी किस्म है, जिसको मुरक्कब जारी कहते हैं। मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी, इसके भी दो हिस्से हैं, जिनमें से पहले हिस्से को, उसके अंदर कुछ अल्फाज हैं, जैसा कि इसमें इशारा में अल्फाज थे, उसका नाम इसमें इशारा था, तो इसका नाम इसमें जारा भी कह सकते हैं, लेकिन किताबों के अंदर इसको हुरूफ जारा भी इस लिखा जाता है, और उसकी वजह यह है कि उसमें से बाज लफ्ज जो हैं वो इसम शुमार होते हैं, और बाज लफ्ज वो अरबी में हर्फ शुमार होते हैं। अब इसको इसमें जारा भी कह सकते हैं और हुरूफ जारा भी कह सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, पहला हिस्सा है हुरूफ जारा, क्योंकि इसी नाम से ये मशहूर है, तो हम इसको यही लिखते हैं, हुरूफ जारा। दूसरी चीज और दूसरा हिस्सा जो इस मुरक्कब का है वो है मजरूर। जैसा हमने लफ्ज पढ़ा था मुशारुन इलैह, यानी जिसकी तरफ इशारा किया जाए, तो यहां भी मफूल का लफ्ज जिस पर हुरूफ जारा दाखिल हो उसको कहा जाता है मजरूर। ये करते क्या है, इस मुरक्कब में होता क्या है? हुरूफ जारा का मतलब तो मैंने बता दिया, कुछ अल्फाज, इसम या हर्फ ऐसे होते हैं कि जब भी वो किसी लफ्ज के शुरू में आते हैं तो उसकी हालत को तब्दील कर देते हैं, और उसको हालत रफा से यानी जम्मा से, नसब से, हालत मफूली से जेर में, हालत जर में ले जाते हैं। किसी लफ्ज पे जबर आना चाहिए, उसूली तौर पे पेश आना चाहिए, उसके शुरू में अगर इन अस्मा में से, इन हुरूफ में से कोई इसम या हर्फ आ जाता है, तो हम उसको लिखते वक्त उस पर जेर लगा के पढ़ते हैं। ठीक है, उसको हालत जर में लेके जाते हैं। उसकी मैं मिसाल दे देता हूं कि हुरूफ जारा में से अगर एक लफ्ज है अला, कुरान पाक में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसको हम इंग्लिश में प्रेपोजिशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अला का मतलब उर्दू में है पर, किसी चीज पर, ऑन, इसको इंग्लिश में करेंगे तर्जुमा। तो अगर हम किसी लफ्ज के शुरू में लेके आते हैं किताब पर, तो अगर यहां पर लिखा हुआ है अल किताबू, अल किताबू, तो जब इसके शुरू में हम अला लगाएंगे तो ये अल किताबू से अल किताबी बन जाएगा। बस इसका इतना सा काम है कि जिस लफ्ज के शुरू में भी, जिस इसम के शुरू में ये आएगा, ये उसको हालत रफा या नसब है। अगर अल किताबू की जगह पे अल किताबा लिखा हुआ है तो उसको भी ये अल किताबी बना देगा। अल कलम है तो ये उसको अलल कलमी कर देगा। और इसी तरह जो दीगर अल्फाज आएंगे, फी वगैरह, जो इनको मैं भी तरतीब से लिखता हूँ कि वो कौन कौन से अल्फाज हैं, उनका बेसिक काम ये है कि उन्होंने हालत बदल देनी होती है। जिस इसम के शुरू में भी आएंगे उसकी हालत रफ़ी नसबी से उसको हालत जर में ले जाएंगे। इसी को मुरक्कब जारी कहते हैं। मुरक्कब जारी जो हुरूफ जारा और इसमें जारा है, ये बहुत सारे हैं, जिनकी तकरीबन अरबी में 17 के करीब तादाद बताई जाती है, लेकिन कुरान पाक में इनमें से 10-11 इस्तेमाल होते हैं जो मोस्ट यूजफुल हैं। तो मैं उन्हीं का पहले तारुफ बताता हूं, उनका तर्जमा क्या है और हम उनको इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। नंबर एक, पहले हम हुरूफ पढ़ते हैं, कौन कौन से हैं? बा, बा जेर बी, ये एक हर्फ है, और ये सिर्फ देखने में अलिफ बातासा जैसा हर्फ लगता है, लेकिन इसकी खुसूसियत यह है कि जिस लफ्ज के शुरू में आ जाता है उसको हालत जर में ले जाता है, और इसको हुरूफ जारा में शुमार किया जाता है। इसका तर्जमा अरबी में ये है साथ, उर्दू में इसका तर्जमा है साथ, और इंग्लिश में विथ। अगर मैंने मिसाल यहां लिखी अल किताब, हम इसको अल किताब की जगह अगर बा लगा देते हैं, बा जेर बी,
تو یہ سب سے پہلا کام ہوگا کہ اس کی حرکت بدل جائے گی، اور معنی کے اندر یہ تبدیلی ہوگی کہ با کا ایک مکمل ترجمہ ہے ساتھ، تو الکتابو سے یہ بن جائے گا بالکتابی، معنی ہو جائے گا کتاب کے ساتھ۔ لفظ اللہ ایک لفظ ہے اور ہم اس کے ساتھ باز بھی لگا دیتے ہیں، تو باللہ کا مطلب اللہ کی بجائے لفظوں میں وہ باللہ بن جائے گا، اور اس کا ترجمہ ہو جائے گا اللہ کے ساتھ۔ الحق، الحق کا مطلب حق، سچ، لیکن اس کے شروع میں ہم با لگائیں گے، قرآن پاک میں لکھا ہوا نظر آتا ہے بالحقی، اس کا مطلب ہے حق کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات آگے جا کے جب ہم مکمل جملے پڑھیں گے تو پھر ہم پڑھیں گے کہ پریپوزیشن کا ترجمہ کہاں کہاں ڈفرینٹ بھی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ حروف جارہ جو ہیں اسم کے شروع میں آتے ہیں تو یہی چینجنگ ہوتی ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں کلاس میں۔ جب ہم فعل پڑھیں گے، ورب پڑھیں گے، تو وہاں پہ ہم جان لیں گے کہ ان پریپوزیشن کا ترجمہ ورب کے ساتھ ذرا کچھ اور ہو جاتا ہے۔ لیکن میں قرآن پاک سے ایک مثال دیتا ہوں، اس کو سمجھیے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، قرآن پاک میں ایمان والوں کی صفات آ رہی ہیں، اس میں آتا ہے یؤمنون بالغیب۔ اب الغیب، غیب کی باتیں، جب اس کے شروع میں بل آیا تو اب دیکھنے میں ترجمہ کیا لگ رہا ہے؟ غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ فعل کی وجہ سے وہاں پہ ترجمہ ہوگا غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن باللہ یا بالکتابی برسولی یہ لفظ بہت زیادہ قرآن پاک میں آتے ہیں، کتاب کے ساتھ، حق کے ساتھ، بالہدا ہدایت کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ نمبر 2، تا، تا کے اوپر زبر ہے، اس کا استعمال صرف اور صرف لفظ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس کو لفظ اللہ کے شروع میں لگایا جاتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے قسم کا، قسم۔ تو میں یہاں لکھ کے بتاتا ہوں، یہاں صرف اس کا ترجمے میں آپ یہ سمجھیے کہ تا قسم کے لیے آتا ہے اور لفظ اللہ کے شروع میں استعمال ہوتا ہے۔ تو لفظ اللہ سے اگر ہم تا لگائیں گے تو یہ بن جائے گا تاللہ، کیونکہ ایک زیر آ جائے گا اور اس کا ترجمہ ہو جائے گا اللہ کی قسم۔ تو یہ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں، تاللہ لاکیدن اصنامکم، قرآن پاک میں تاللہ تفتأ تذکر، تو قسمیہ الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی کسی بات کے اوپر قسم کھائی گئی تو یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ تاللہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اس کا معنی یہی یاد رکھا جائے کہ یہ حروف جارہ میں سے ہے اور یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور صرف لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 3، واو، واو بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واو کا ایک اور ترجمہ بھی عربی میں ہوتا ہے اور، جیسے ہم اینڈ بولتے ہیں تو اس کے لیے عربی میں اور کی جگہ پہ واو استعمال ہوتا ہے۔ اگر دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں زید اور عمر تو میں ایسے کہہ سکتا ہوں زید و عمر، اس کا مطلب ہوگا زید اور عمر۔ لیکن یہ جو واو ہے نا، جو اب ہم اس میں جارہ اور حروف جارہ میں پڑھ رہے ہیں، یہ ہمیشہ کسی لفظ کے شروع میں لگا ہوتا ہے۔ جو اور والا ترجمہ ہے وہ ڈیفینیٹلی درمیان میں آئے گا، ہم دو چیزوں کے درمیان میں اس کو کریں گے تو اور کا ترجمہ بنے گا، لیکن جب شروع میں آئے گا نا تو عام طور پہ اس کا استعمال قسم کے لیے ہوتا ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں کئی کئی صورتوں کے اندر، واللیل اذا یغشا، اسی طرح والضحا والنہاری واللیل، رات کی قسم، دن کی قسم، اور سورج کی قسم، چاند کی قسم۔ بہت ساری قرآن پاک میں الفاظ ایسے جو شروع ہوتے ہیں مختلف چیزوں کی، والتین والزیتون، تو ان کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ وہذا البلد الامین، یہ سارے واو کس لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ قسم کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہو، دیکھا ہو قرآن عربی میں واللہ واللہ کہا جاتا ہے قسم کھانے کے لیے۔ تو ہم اس کا ترجمہ بھی یہاں بریکٹ میں لکھیں گے اور، لیکن استعمال حروف جارہ میں اس کا کس لیے ہوتا ہے؟ قسم کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی مثال واللیلی، قرآن پاک میں سورۃ اللیل کی پہلی آیت، کسی بھی سورت کی پہلی آیت کو لے سکتے ہیں جو استعمال ہوا اس طرح۔ نمبر 4، کاف، کاف زبر، کاف کے اوپر زبر آ رہی ہے، یہ استعمال ہوتا ہے تشبیہ دینے کے لیے، کسی کی مانند قرار دینے کے لیے، لائک دس، اس کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے اس کی مثل، اس کے جیسا۔ اس کی مثالیں بھی قرآن پاک میں بہت ساری آئی ہیں، جیسے ایک مثال کل قمر، چاند کے جیسا، کل عرجون القدیم، چاند کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کم ہوتا ہوتا ایسے ہو جاتا ہے جیسے بالکل کوئی باریک ٹہنی ہوتی ہے۔
تو کل ارجون، جیسا کہ یہ، ٹھیک ہے. افنجعل المسلمین کل مجرمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسے مجرموں کے ساتھ کیا جانا چاہیے؟ ایسا نہیں ہوگا. مسلمین کل مجرمین، تو کاف کا لفظ جو شروع میں آتا ہے لفظوں کے، وہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، کسی کی مثل قرار دینے کے جیسا. تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ جیسا. اور اس کی مثال، اب ایک لفظ ہے القمر جو چاند کو بولتے ہیں، تو ہم اس کے شروع میں کاف لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا کل قمری واللیلی اور واللہ. اور یہ ساتھ دیکھتے جائیں کہ اعراب کے اندر زبر زیر میں بھی چینجنگ آتی جائے گی. جتنی آیتیں ایسی شروع ہو رہی ہیں واللیلی کل ارجون، آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ جن لفظوں کے شروع میں یہ حروف آتے جائیں گے ان کے بعد آنے والا ہر لفظ ایسا ہی دکھے گا. اور ان کا ترجمہ یاد رکھ لیں تاکہ ہمیں معنی سمجھ میں آ جائے. اگر ہم کسی لفظ کے شروع میں کاف کو دیکھیں تو ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہاں کسی ایک چیز کو دوسری سے تشبیہ دی جا رہی ہے. ہم درود پاک میں پڑھتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم، آپ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل کیجئے جیسا کہ کما صلیت، کما بارکتا، جیسا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام پہ رحمت کی تھی اور برکت نازل کی تھی. تو یہ یہی حروف جارہ میں سے. نمبر 5 اعلی. ایک یہاں پہ جو میں نے مثال میں بھی بیان کیا، اب آ رہے ہیں اس میں جا رہا. فی الحال ابھی حروف ہی ہیں، اعلی حروف میں شامل ہے. اعلی کا ترجمہ ہے پر، اون. اس کی مثال میں نے یہاں پہلے بیان کر دی، علل کتابی. اعلی ہے، لکھنے میں کھڑی زبر آ رہی ہے، لیکن جب ہم کسی لفظ کے ساتھ اس کو ملائیں گے نا تو کھڑی زبر والے لفظ کو ملا نہیں سکتے، تو اس کو پھر زبر میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. اگر ہم اکیلا پڑھیں گے تو پھر اسی طرح ہی کھینچ کے پڑھیں گے اعلی. جب کسی لفظ کے ساتھ ملا کے لکھنا ہوگا تو پھر یہ کھڑی زبر کو سادہ دوسری زبر میں بدل دیا جائے گا. علل کتابی، کتاب پر. تو اس کی بہت ساری مثالیں، علل قلمی، علل مسجدی، علل رأسی، اس کی مثالیں بنائی جا سکتی ہیں. قرآن پاک میں بھی بہت ساری موجود ہیں. نمبر 6 الا. اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے، لیکن ان کی پروناؤنسیشن میں ذرا خیال کرنا چاہیے کہ عین کی جگہ پہ وہاں حمزہ یوز ہو رہا ہے، آ. تو عین کی آواز ذرا گلے میں سے ادا ہوتی ہے اور حمزہ کی آواز منہ میں سے ہی ادا ہوتی ہے، آ. اور اس پہ زبر کی جگہ پہ زیر ہے، تو ان کے پڑھنے میں احتیاط کی جائے تاکہ صحیح لفظ ادا ہو اور ہم صحیح لفظ سمجھ سکیں. پہلے لفظ تھا اعلی اور اب جو آ رہا ہے وہ ہے ایلا. اس میں ایک تو زیر ہے اور دوسرا حمزہ ہے. الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، کی طرف یا ٹوورڈ. ٹو کا ترجمہ، ٹوورڈ کا ترجمہ اس کا بن جاتا ہے. اگر ہم پوچھیں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں اور کوئی بتانا چاہتا ہے کہ میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، گھر کی طرف جا رہا ہوں، تو ہم وہاں المسجد یا گھر کے لیے البیت کا لفظ آتا ہے، ہم اس کے شروع میں الا لگائیں گے تو یہ بھی کھڑی زبر زبر میں بدل جائے گی اور الل مسجدی، ٹھیک ہے، الل مسجدی زیر بھی آ جائے گی اور ترجمہ اس کا ہو جائے گا کی طرف جانا. نمبر 7 حتی. ایک اب یہ جو آ رہا ہے یہ اس میں جا رہا ہے کیونکہ یہ اسم ہے، لیکن یہ بھی انہی لفظوں میں شمار ہوتا ہے جو کہ زیر دیتے ہیں. حتی ایک لمٹ بتانے کے لیے آتا ہے، یہاں تک کہ، جب تک کہ. یہ ایک لمٹ بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اس کا ترجمہ ہو جائے گا یہاں تک کہ، یہاں تک کہ، یا انگلش میں ٹل. یہ اس کا ترجمہ. ہم کہتے ہیں کہ ایک زمانے تک ایسا ہوتا رہا یا ایک مدت تک ایسا ہوگا. تو مدت کے لیے، زمانے کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے حین، ہا یا نون. تو حین سے پہلے یہ حین ایک لفظ تھا، اس کے شروع میں ہم نے حتی لکھا تو یہ بن گیا حتی. اب نون کی پیش کی جگہ پہ زیر آ جائے گی اور حتی حین، ایک مدت تک، ایک زمانے تک. ٹھیک ہے. جو الہ ہے، الہ کا ترجمہ بھی کسی کسی وقت حتی والا ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے کہ اپنے بازوؤں کو الى المرافق، کونیوں تک دھونا ہے.
اب ایک لمٹ بتائی جا رہی ہے حتی والا کے بازو کو دھوتے جائیں یہاں تک کہ کونیوں کو دھو لیں پاؤں میں، اس میں الل کعبین، تو الا کا ترجمہ بعض اوقات حتی والا بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے نیچے میں لکھ سکتا ہوں، یہ نظر آ رہا ہے بورڈ یا دوسری لائن پہ لے آؤں؟ جی نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ من، من کا لفظ یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ میں سے ہے۔ یہ ساری جو میں مثالوں میں لکھوا رہا ہوں یہ موسٹ یوزفل ہیں، لیکن ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اکثر ہمیں نظر آتے رہتے ہیں۔ تو من اس میں سے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے سے، فرام کا ترجمہ دیتا ہے ایک ابتدا بتانے کے لیے، جیسے حتی انتہا بتانے کے لیے، تو من ابتدا بیان کرنے کے لیے یہاں سے۔ میں کہتا ہوں کہ میں گھر سے مسجد تک چلا، تو اب مسجد کا لفظ مجھے پتا ہے اور گھر کا لفظ مجھے پتا ہے بعید، تو میں نے یہ کہنا ہو کہ میں گھر سے مسجد تک چلا، تو یہی دو لفظ میں استعمال کروں گا، من البیتی گھر سے، الی المسجد مسجد کی طرف، یا من البیتی حتی المسجد میں چلتا رہا یہاں تک کہ گھر سے مسجد پہنچ گیا۔ تو یہ من ابتدا بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ مثال اس کی سمجھیں، من البیتی۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ من جو ہے نا یہ نون ساکن ہے، اور البیتی کے شروع میں الف لام آ رہا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی کسی الف لام والے، یعنی ایک معرفہ ایسا لفظ جس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے، اگر ہم اس کو پیچھے والے لفظ سے کنیکٹ کرتے ہیں، ملاتے ہیں، اگر پیچھے والا لیٹر بھی ساکن ہو، کیونکہ الف لام جو تعریف کا ہوتا ہے وہ لام ساکن ہوتا ہے، لیکن جس لفظ سے ہم اس کو پیچھے ملا رہے ہیں وہ بھی زبر زیر کی بجائے ساکن ہو، جیسے یہاں پہ نون نظر آ رہا ہے، تو ہم ہر جگہ پہ اس کو زیر دے کے ملاتے ہیں۔ اس کی مثال، ایک یہ لفظ لکھا ہوا ہے او، حمزہ کے اوپر زبر ہے، واو ساکن ہے، میں اس کو ملانا چاہتا ہوں البعید کے ساتھ، اور اس کا لام ساکن ہے۔ اب ہم نے طریقہ تو یہ پڑھا تھا کہ یہ لام ساکن ہے، اس کے پیچھے کوئی بھی حرکت والا لفظ آ جائے گا تو ہم اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے اور درمیان والے الف کو نہیں پڑھیں گے۔ جیسے اگر صرف واؤ کے اوپر زبر ہوتی تو ہم اس کو ول بیتی پڑھ سکتے تھے آسانی سے، کیونکہ حرکت والا لفظ ساکن کو ملا کے پڑھنے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت نظر آ جائے کہ الف لام بھی ساکن ہے، اس کے پیچھے والا لفظ بھی ساکن ہے، تو اس کا طریقہ عربی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ساکن لفظ ہے اس کے اوپر سے ساکن اور یہ ہٹا دیں اور اس کے نیچے زیر لگا کے ملا دیں۔ جرنل رول یہی ہے کہ او کو اول بیت پڑھا جائے گا، کوئی بھی ساکن لفظ ہے اس کو زیر دے کے ملائیں گے۔ لیکن یہ جو من نظر آ رہا ہے حروف جارہ میں سے، یہ صرف اس رول سے مستثنا ہے۔ من جہاں پہ بھی آئے گا اس کے اوپر ہم نون پہ زبر لگا کے پڑھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جب من کے بعد کوئی الف لام والا لفظ آتا ہے تو وہ من البیتی، من الکتابی، من الجنتی لکھا ہوتا ہے۔ باقی جتنے بھی لفظ نظر آئیں گے الف لام سے پہلے ساکن، ان کو ہمیشہ زیر دے کے ملایا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے عن البیتی، عن اللہ، اس طرح عن الرسول۔ لیکن من جو ہے اس کے اوپر جب بھی ملائیں گے تو زبر لگا کے ملائیں گے، اسی لیے اس مثال کے اندر میں نے من البیتی لکھا۔ حروف جارہ یہ سمجھ میں آگے، اس لیے میں مٹا کے باقی حروف جارہ اس طرف لکھ دیتا ہوں۔ یہ ہے ان، مننا اصل میں فعل ہے نا، وہ ایک ماضی کا فعل بن جائے گا، اور من نن یہ ایک نیکی کو کہتے ہیں، کسی بھی نیکی کو، اور من جو ہے یہ اس میں موصولہ میں سے آتا ہے، جس شخص نے۔ ان حروف جارہ میں سے ہے۔ ان اس کو جب ہم ملائیں گے تو زیر دے کے ملائیں گے کیونکہ یہ من کے علاوہ ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، ان کا ترجمہ بھی ہوتا ہے سے، فرام، لیکن ان کا استعمال جو ہے یہ ایک اور معنی میں بھی ہوتا ہے، اباؤٹ، کے بارے میں۔ روایات میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ، حالانکہ وہ ابو ہریرہ ہوتا ہے، لیکن زیر کی وجہ سے، حروف جر کی وجہ سے جب ہم اس کو حالت جر میں لے کے جاتے ہیں تو پھر وہ ابو کی بجائے ابی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی ہم دیکھتے ہیں عن انس، اس طرح رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس کی مثال ہمیں مل جاتی ہے عن انس، یہاں میں مثال لکھ رہا ہوں عن انس رضی اللہ تعالی عنہ۔
تو عن کا مطلب ہوتا ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سے کا ترجمہ. اور دوسرا ترجمہ کے بارے میں. بارے میں کہتا ہوں کہ مجھے اپنے حال کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا کیسا حال ہے، تو ہم کہیں گے اخبرنی ان کا، اپنے بارے میں مجھے خبر دیں. اخبرنی تو خیر ہم فعل میں جا کے پڑھیں گے نا کہ آپ مجھے خبر دیں، لیکن ان حالی کا، میں کسی کا حال پوچھنا چاہتا ہوں، کسی کے بارے میں خبر معلوم کرنا چاہتا ہوں، میں ایسے کہہ سکتا ہوں ان ہو، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ. ان کا، اپنے بارے میں بتاؤ. ان حال، اپنے حالت کے بارے میں. ان صحتی کا، صحت کے بارے میں. تو اس کا ترجمہ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. باقی من کی طرح ہی استعمال ہوتا ہے. ہم ان البیت بھی کہہ سکتے ہیں، من البیت بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہوگا، یہاں سے، فرام. من البیتی اور عن انس رضی اللہ، اس کی مثال ہوگی. اس کے بعد ایک اور حروف جارہ لام. لام سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ بارے میں ہم نے کچھ چیزیں ہم آگے ڈسکس کرنی ہے، تو اس کو اینڈ پہ لکھ لیتے ہیں. فی پہلے. فی بھی قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہونے والا حروف جر ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے میں. یہ آن کی طرح ان اس کا ترجمہ ہے میں. فی الکتابی. سورہ بقرہ کی پہلی لائن کے اندر ہی جا کے آ جاتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فی المسجدی، فی الکتابی، فی قرآن. ٹھیک ہے، تو فی کا ترجمہ ہوتا ہے میں. ہم اس کو جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر یا کی آواز نہیں نکلے گی، لکھنے میں آئے گا فی، لیکن پڑھتے ہوئے فی الکتابی ہم اس کو پڑھیں گے. اس کا ترجمہ پھر آپ کوشش کیجئے گا کہ جتنے میں حروف جارہ پڑھ چکے ہیں ویسے ہی قرآن پاک کہیں سے بھی کھول کے ان کی مثالیں سرچ کیجئے گا، تو بہت اچھا فیل ہوگا کہ آپ کو جب یہ احساس ہو کہ آپ کو بہت سارے الفاظ کا ترجمہ پتہ ہے. کیونکہ فی جو ہے یہ سینکڑوں ہزاروں مرتبہ قرآن پاک میں آئے گا، آپ کو ہر صفحے پہ فی نظر آ جائے گا لکھا ہوا. الا ہر تقریباً ورقے کے اوپر مل جائے گا ہمیں. تو اتنے زیادہ استعمال ہونے والے لفظ ہیں، تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا یہاں کسی چیز پر ہونے کی بات کی جا رہی ہے، یہاں کسی چیز میں کہیں سے اس طرح کی بات کی جا رہی ہے. تو جب کچھ الفاظ کا معنی معلوم ہونا شروع ہوگا تو آگے پڑھنے میں، سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی اور دلچسپی بھی بڑھے گی انشاءاللہ. ایک لفظ آ رہا ہے لام. اس کو آخر پہ ذکر کر، ویسے تو یہ بات تا واؤ کے ساتھ ہی لکھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے بارے میں ایک دو باتیں ہیں کہ اس کا ترجمہ پہلے ہم معلوم کرتے ہیں کے لیے. فرام، اور اس کا ترجمہ ہے فور. ہم کہتے ہیں یہ چیز فلانے کے لیے ہے، یہ اس کام کے لیے ہے. تو زیدن اگر ایک لفظ ہے، میں کہنا چاہتا ہوں یہ چیز زید کی ہے، یہ زید کے لیے ہے، تو ہم اس کے نیچے لام زیر لی اس کے شروع میں لگائیں گے، تو اس کی حرکت زیدن ہو جائے گی، اور لام شروع میں ایک تو زیر دے دے گا اور دوسرا اس کا ترجمہ ہوگا کے لیے. لام کے بارے میں دو چیزیں یاد رکھی. ایک تو یہ ہے کہ اور کے علاوہ یہ ملکیت بتانے کے لیے آتا ہے. اس لام کا ایک نام ہے اور وہ ہے لام تملیک. تملیک ملکیت سے بنا ہے. قرآن پاک میں بہت جگہ پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ کے لیے وہاں نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا ترجمہ ملکیت والا کیا جاتا ہے. جیسے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو للہ کا ترجمہ ہم یہ نہیں کریں گے اللہ کے لیے، بلکہ اللہ کا ہے. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کا ہے، تو وہاں قرآن پاک میں آئے گا للہ ما فی السماوات، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ ہی کا ہے. اور ترجمہ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ ملکیت کی وجہ سے، کہ لام تملیک ہے، لام جارہ بھی ہے اور لام تملیک بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے الف لام جو معرفہ بنانے والا ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کے شروع میں جو الف لام آتا ہے، لام تو تعریف کا ہوتا ہے اور الف جو ہے یہ وصل ہے، حمزہ وصل. یعنی ہم اس کے شروع میں کوئی اور حرف یا لفظ لکھتے ہیں تو یہ الف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. جیسے اس کی مثال یہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ الکتاب ہے، لیکن جب اس کے شروع میں الا آیا تو اب یہ الف لکھا ہوا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا. لام جو حروف جارہ میں آتا ہے نا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کسی معرفہ الف لام والے لفظ کے شروع میں آ جائے تو الف لکھنے میں بھی نہیں آتا. اس کی مثال کہ تقوی والے لوگ، اس کے بارے میں اگر قرآن پاک میں لفظ آتا ہے المتقین،
المتقین. اب یہ لام ساکن ہے، حمزہ وصلی ہے. اگر ہم اس کے شروع میں کوئی لفظ لکھیں گے تو الف پڑھنے میں نہیں آئے گا. لام کے بارے میں ہم چونکہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم لام کو الف کے شروع میں نہیں لگائیں گے کہ ہم یہاں پہ ایک لام لگا دیں اور اس کو اس طرح پڑھیں لی المتقین یا حمزہ ہٹا کے للمتقین. قرآن پاک میں یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل حمزہ کو لکھنے سے بھی ہٹا دیتے ہیں اور اسی لام تعریف کے ساتھ لام کو ملا کے لکھا جاتا ہے للمتقین، للہ. ٹھیک ہے، تو لفظ اللہ کے شروع میں حمزہ ہٹا دیا جاتا ہے، للمتقین میں المتقین سے حمزہ کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کو ملا کے لکھا جاتا ہے لام تعریف کے ساتھ. تو یہ دو باتیں لام کے بارے میں الگ سے تھیں. ایک اس کا ترجمہ تملیک والا آتا ہے اور دوسرا المتقین لفظ اللہ معرف باللام کے شروع میں اگر آئے گا تو یہ ہمیں الف لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا بلکہ اس کو ساتھ ملا کے لکھا ہے. یہ ہے مرکب جاری. اور یہ الفاظ جتنے میں نے بتا دیے ہیں تقریباً 9 10 اور 11 ٹوٹل 17 ہیں، جن میں سے کچھ جو ہیں وہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں. وہ جب ہم زیادہ اسباق پڑھیں گے انشاءاللہ فیل وغیرہ تو آہستہ آہستہ اس کی کہیں نہ کہیں بات آ جائے گی اس کورس کے اندر. لیکن شروع میں جو ہم اس کی تعارف میں پڑھتے ہیں یہ الفاظ یاد رکھیے، ان کی اگزامپل دیکھیں گے تو بہت اچھے سے یاد ہو جائیں گے. دوسری چیز مرکب جاری کے اندر جو خاص ہے وہ ہے ان کو ضمیروں کے ساتھ استعمال کرنا. لفظوں کے ساتھ استعمال کرنا تو ہم نے سیکھ لیا کہ الکتاب کے ساتھ، المسجد کے ساتھ، البیت کے ساتھ، واللیل واللہ کے ساتھ اس کو کیسے استعمال کریں گے. لیکن ضمیر جو ہوتی ہے یہ ناموں کے بدلے میں استعمال ہوتی ہے. یہاں پہ تو میں نے کہہ دیا یہ چیز زید کی ہے، لیکن اگر مجھے یہ کہنا پڑا کہ یہ چیز اس کی ہے، کتاب کے بارے میں ہم نے کہا کتاب میں یہ ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ اس چیز میں یہ ہے، تو اس طرح کے الفاظ اس کی، اس کی، مجھ میں، میرے اوپر، اس طرح کے لفظ جب ہم استعمال کریں گے تو پھر ناموں کی جگہ پہ ضمیریں استعمال ہوں گی. تو ہم اس سے پہلے ضمیروں کو بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ حروف جارہ کو ملا کے لکھیں گے. تو یہ سمجھ میں آ گیا تو میں مٹا کے پھر ضمیریں لکھ دیتا ہوں تاکہ ہم وہ یاد کر لیں کہ میں، تم، ہم سب، اس کے لیے عربی میں کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں. سمجھ میں آ گیا یہ؟ جی حبیب بھائی. جی ٹھیک ہے جی. اس کی ہیڈنگ ہے ضمائر. ضمیر ایک کو بولتے ہیں اور اس کی جمع کے لیے ضمائر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ضمیریں جو ہیں یہ دو طرح سے استعمال ہوتی ہیں. ہم ضمیریں، سب سے پہلی بات ہے کہ اسم ہے، یہ آپ یاد رکھیں کہ ضمیریں اسم ہوتی ہیں اور اسم کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب بھی ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہم اس کے بارے میں 4 چیزیں معلوم کریں گے. وہ 4 چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں اس کی حالت، اس کی جنس، اس کی وسعت اور اس کا عدد پتہ ہونا چاہیے. تو آپ ضمیروں کے اندر بھی یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھیں کہ ضمیر جو ہے عدد کے اعتبار سے مختلف ہو جائے گی. ہمیں واحد کی ضمیریں الگ نظر آئیں گی، تثنیہ کے لیے اور جمع کے لیے الگ الگ ضمیریں نظر آئیں گی. ہمیں اس کا عدد سمجھ میں آ گیا کہ مختلف ہو جائے گا. دوسری چیز جنس، ہمیں ضمیریں جنس کی مذکر کی الگ اور مؤنث کی الگ یاد کرنی ہوں گی. 2 باتیں. تیسری اس کی وسعت. وسعت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ضمیریں جتنی بھی ہوتی ہیں یہ تمام معرفہ ہوتی ہیں. معرفہ نکرہ کی جو معرفہ کی کیٹیگریز ہے اس میں ہم نے ضمیروں کو بھی پڑھا تھا کہ یہ پروناؤن کنسیڈر ہوتی ہیں. اور نمبر 4 اس کی حالت، یہ حالت رفع میں ہوں گی، نصب میں ہوں گی یا جر میں ہوں گی. اس حساب سے یاد رکھیں کہ ضمیریں 2 طرح کی ہوں گی. جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں یہ حالت رفع میں، یعنی جب ہم اس کو سبجیکٹو کیس میں یوز کریں گے تو اس کی کیا حالت ہوگی یہ میں پہلے پڑھا دیتا ہوں. اور مفعولی اور حالت جر کی 2 حالتیں جو بعد والی ہیں ان کے اندر کچھ لفظ چینج ہو جائیں گے، اس تبدیلی کو ہم بعد میں پڑھیں گے. اب جو میں ضمیریں لکھ کے سمجھا رہا ہوں یہ ہم ساری حالتیں فاعلی میں استعمال کریں گے، پہلی حالت میں سبجیکٹو کیس میں یوز کریں گے. تو کلام 3 طرح سے کیا جاتا ہے، 3rd پرسن کے لیے، 2nd پرسن کے لیے اور متکلم کے لیے جو بات کرنے والا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم ضمیریں پڑھیں گے 3rd پرسن کے لیے اور اس میں 3 لفظ مذکر کے لیے آئیں گے واحد جمع تثنیہ جمع کے اعتبار سے، اور 3 لفظ مؤنث کے لیے آئیں گے واحد تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے. تو یہاں پہ یہ لائن جو ہے یہ ہے 3rd پرسن کے لیے. اس میں سے 3 لفظ پہلے میل اور 3 لفظ فیمیل. اس کے بعد پھر اگلے جو ہیں وہ 2nd پرسن کے لیے، اس میں سے بھی ایسے ہی میل اور فیمیل. یہاں پہ واحد تثنیہ اور جمع میں لکھ دیتا ہوں. اور اس کے بعد پھر آ جائیں گے 1st پرسن کے لیے
یعنی اگر میں اور ہم، آئی اور وی کو ہم کیسے بولیں گے، وہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے ایک جیسا ہی ہوگا، اس کے لیے ہمیں الگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ آ جائے گا ایک کے لیے، یہاں پہ ون ٹو کے لیے، کیونکہ اس کے لیے عربی میں الگ لفظ آتا ہے، اور یہاں پہ تھری یا پلس کے لیے. پہلا لفظ جو ہے تھرڈ پرسن کے لیے وہ بولا جاتا ہے ہوا. اس کا ترجمہ ہوگا ایک مرد، کیونکہ ایم لکھا ہوا ہے، اس سے آپ یاد رکھ لیں، وہ ایک مرد. ٹھیک ہے، ہوا ایک ہی وجہ سے آ گیا. اگر ہم نے کہنا اس نے یہ کیا، اس ایک مرد نے یہ کیا، وہ ایک شخص ایسا ہے. ہم لفظ اللہ کو آپ اگزامپل لے لیجئے، اللہ، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو ہم کیا لفظ عربی میں استعمال کرتے ہیں؟ ہوا. قل هو اللہ، وہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے، تو ہوا، قل هو اللہ، اس کی مثال. مذکر کے لیے دو لوگوں کے لیے جو لفظ استعمال ہے تھرڈ پرسن کے لیے یہ ہے ہما، وہ دو لوگ، وہ دو. میل ہے اور تھرڈ پرسن کے لیے ہے، وہاں پہ ایم اور تھرڈ پرسن سے دیکھ لیجیے. ہما تین لوگوں کے لیے جو موجود نہیں ہیں، ہم. فہم لا یرجعون، فہم وہم، وہ لوگ ایسے کریں گے، وہ لوگ. ٹھیک ہے، تو مرد کے لیے، تھرڈ پرسن کے لیے اور جمع کے لیے ہم کا لفظ آتا ہے. قرآن پاک میں اس کی مثال وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی تمام ایسے لوگ ہیں جو لوگ کامیاب ہیں. مفلحون وہ سب لوگ. ٹھیک ہے، ہم کی مثال یہ آ گئی. فیمیل کے اندر ہوا کی جگہ پہ آ جائے گا ہیا، یا کے ساتھ. ہیا کا مطلب ہوگا ایک، وہ ایک عورت. ٹھیک ہے، اور سیکنڈ پرسن کا جو لفظ ہے وہ بالکل سیم ہے، مذکر میں بھی ہما اور فیمیل میں بھی ہما، وہ دو عورتیں. ہم کی جگہ پہ وہاں میم کی جگہ پہ نون آ جائے گا، ہننا. تو یہ چھ لفظ ہو گئے، ہوا، ہما اور ہم، یہ میلز کے لیے ہیں. ہیا، ہما اور ہننا فیمیلز کے لیے. یہ تھرڈ پرسن مکمل ہو گیا یہاں پہ. اب جب ہم نے آپس میں بات چیت کرنی ہے تو ایک، تم دو، تم سب، اس کے لیے ہم جو لفظ استعمال کریں گے مذکر کے لیے انت. انت، آپ کیسے ہیں. تو ایک آدمی کو اگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیفا کا ترجمہ ہوتا ہے کیسے، تو کیفا انتا، آپ کیسے ہیں. ٹھیک ہے، کیفا انتا. اگر دو لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں تم دونوں کیسے ہو، تو ہم کیفا لگائیں گے انتما. یہ جو ہما تھا نا وہی ادھر آ جائے گا اور اس کے شروع میں انتا ہے، انتما. ٹھیک ہے، تو ماں جو ہے یہ الف ہمیں زیادہ تر بتاتا ہے کہ یہ سیکنڈ پرسن کے لیے، کیونکہ جب ہم تسنیہ پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ الف جو ہوتا ہے، یا الف نون آنی، یہ سیکنڈ پرسن کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہما، انتما، ایسے لفظ جب قرآن پاک میں آئیں گے ضمیروں کے اندر تو وہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہوں گے. ہم کی جگہ پہ یہاں پہ آ جائے گا انتم. مؤنث کے لیے بھی بالکل یہی لفظ ہے، ان میں زبر سے چینج ہو جائے گی. انتا کی جگہ پہ آپ زیر لگا لیں، انتی. ٹھیک ہے، باقی سارا لفظ ایسے ہی رہے گا، انتا کی جگہ انتی. انتما میں بھی انتما سیکنڈ پرسن جیسے یہاں پہ بالکل ایک جیسا تھا، یہاں پہ بھی ایک جیسا. انتما تم دو عورتیں، انتما تم دو مرد، بالکل ایک جیسا ترجمہ. اور یہاں پہ بھی جیسے ہم سے ہننا بنا، انتم سے بھی انتننا. میم کو ہم نون سے بدل دیں گے، پہلے تا کے اوپر پیش آ جائے گی کیونکہ یہاں پہ بھی تھی، اور نون کے اوپر شد لگا کے زبر آ جائے گی. اب جو فرسٹ پرسن ہے میں نے بتایا کہ یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بالکل ایک جیسا ہے، اور اس میں واحد، تثنیہ اور جمع کا فرق بھی ختم ہو جاتا ہے. واحد کے لیے ایک لفظ آئے گا، لیکن تثنیہ اور جمع، میل اور فیمیل سب کے لیے ایک ہی لفظ ہوگا، ہم اس کے لیے ایک ہی لفظ. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں، اس کے لیے آئے گا انا. ٹھیک ہے، اور اگر ہم کہنا چاہتے ہیں ہم، اس کا میں اردو ترجمہ لکھ دیتا ہوں، میں. یہ آئے کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. اور وی کے لیے نحنو. نحنو کا مطلب ہوگا ہم سب.
अब ये कुरान पाक में इस्तेमाल होता है, नहनु कद्दरना बैनकुमुल मौता, हमने तकसीम किया तुम्हारे दरमियान ये सब कुछ। अम नहनुल खालिकून, हम हैं पैदा करने वाले। खालिक का मतलब पैदा करने वाला। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं अंतुम तखलुकूनहु, अंतुम तखलुकूनहु, तुम पैदा करने वाले हो। अम नहनुल खालिकून, या हम पैदा करने वाले हैं। इसी तरह सवाल अल्लाह ताला सूरह वाक़िया में करते हैं, अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, तुम खेतियां उगाने वाले हो या हम उगाने वाले हैं। अंतुम अनज़लतुमूहु अम नहनुल मुनज़िलून, तुम आसमान से पानी बरसाने वाले हो या हम बरसाने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुरान पाक में इस तरह से अंतुम और नहनु, अना, हुआ, ये इस्तेमाल होते हैं बहुत सारे लफ्ज। तो इनका इसी हिसाब से तर्जुमा किया जाएगा, वो एक, वो दोनों, वो सब, मेल और फीमेल दोनों के लिए हिया हुमा हुन्ना आ जाए। तुम एक, तुम दोनों और तुम सब। अना, मैं एक, मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे। नहनु, हम सब, चाहे दो लोग हैं या ज्यादा हैं, मेल हैं या फीमेल है। तो ये जो जमीरें हैं, हम इसको कहते हैं जमीरे मरफू। हमने पढ़ा था कि जिसको हालत फाइली में लिखा जाता है रफा में, हम उसको मरफू कहते हैं, और जिसको हालत नसब और जर में लिखा जाता है उसको मंसूब और मजरूर कहते हैं। तो ये वाली जमीरें मैंने बताया था कि हालत फाइली में रफा में इस्तेमाल होती हैं, तो हम इनको जमायरे मरफुआ भी कहते हैं, जो मैंने यहां लिखी है, जमायरे मरफुआ। तो ये समझ में आ गया। इसको याद कीजिएगा, इसका तर्जुमा, और कुरान पाक में भी इसकी प्रैक्टिस करें, और आपस में भी गपशप कभी हो इन अल्फाज को, अंता, अंतुम वगैरह को इस्तेमाल कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। आज यहाँ तक काफी है, इंशाल्लाह फिर से आगे अगली क्लास में बढ़ते जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह हबीब भाई, कोई बहुत चीज शुक्रिया। समझ में आ गया सही से? ये तो खुरम भाई से पूछते हैं। जी नहीं बिल्कुल। सही है, बिल्कुल सही है। अभी तक तो कोई सवाल मेरे ज़हन में नहीं है। बस ये आपने अब लास्ट बात बताई थी कि ज़मायर जो है वो मरफूआ है, इसका मतलब है कि सिर्फ इसम, मैं लास्ट पॉइंट नहीं समझा कि आपने कहा ये जो ज़मायर है ये मरफूआ कहलाएंगे, ज़मायर मरफूआ। ज़मायर कोई और भी होते हैं या ज़मायर मंसूब, ज़मायर जर भी होते हैं, या सिर्फ ज़मायर मरफूआ ही होते हैं? जी जी, वो मैं बता देता हूँ। जैसे हमने देखा ना कि अल किताब, एक लिखने में किताब ही लफ्ज नजर आ रहा है, लेकिन जब हम उसके शुरू में अला, इला वगैरह लगा देते हैं तो उसमें सिर्फ इतनी सी चेंजिंग हो जाती है कि वो अल किताबू या अल किताबा की जगह पे अल किताबी बन जाता है। तो इन जमीरों में भी ऐसा होता है कि जब हम जमीरों के शुरू में हुरूफ जर लगाते हैं ना, तो इनमें भी हुआ की जगह थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है, लेकिन सारे अल्फाज में नहीं होती, कुछ अल्फाज के अंदर होती है। उसकी मैं मिसाल देता हूँ कि ये हुआ है कुरान पाक में, मैंने आपको बताया कि हिया की जगह पे फी ही आया होगा, तो वहां क्यों आया होगा ही? अब वो जमीर तो एक है ना, कि इस कुरान में इस एक के लिए जमीर क्या इस्तेमाल होती है? हुआ। तो वो कुरान पाक में ही क्यों बन गया? फी ही से, हुआ से ही बन गया ना, वो फी की वजह से बना। तो जो ही की कंडीशन है, या ही, हिमा, उन कंडीशंस को हम कहते हैं मंसूब वगैरह, लेकिन वो सारे अल्फाज में नहीं होती, वो तीन चार अल्फाज में होती है, और वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ठीक है, जो ठीक है। अक्सर इस्तेमाल होती है जमीरें वो सारी ये होती हैं, लेकिन किसी किसी जगह इनकी कंडीशन चेंज हो जाती है कुरान में, तो वो जो है उसको हम दूसरा नाम देते हैं जमीर मंसूब वगैरह या मजरूर वगैरह। ठीक है, बिल्कुल सही, अगर ठीक। बाकी इजाजत जमीरें दें ऐसी ही हबीब भाई, तो इंग्लिश में मैं बताता हूँ। इंग्लिश में ना तीन तरह की अरबी जी ग्रामर में जमायर होते हैं। एक इंग्लिश जी में हम कहते हैं डिटैच्ड, ये जो अभी हमने पढ़े हैं ये जी, डिटैच्ड जमायर हैं। एक होते हैं अटैच्ड जमायर। अटैच्ड बिल्कुल जमायर जो बिल्कुल। होते हैं उनके अंदर दो किस्म के होते हैं, सब्जेक्टिव अटैच्ड जमायर और ऑब्जेक्टिव अटैच्ड जमायर। अगर ये, इफ दैट मेक सेंस। जी, मैं इसकी उर्दू में एग्जांपल इसकी दे देता हूँ कि अब अंतुम का लफ्ज है तुम की जगह पे अगर मैं कहना चाहता हूँ तुम्हारा, तो अब तुम का तर्जुमा तो उसमें आ रहा है ना, लेकिन जो तुम्हारा, उसके साथ मैं एक और चीज भी ऐड करना चाहता हूँ, तो वहां अंतुम की हम थोड़ी सी शक्ल डिफरेंट कर देंगे। ठीक है, एक है मैं और एक है मेरा। तो आई और ये मी या माए के अंदर जो चेंजिंग आ रही है ना, तो ये जो है इसको कहते हैं मंसूब और मजरूर। ठीक है, तो वो क्या बनेगा? अम, अगर अंतुम का हो तो फिर क्या बिन तुम, यानी कि तुम्हारे साथ, यानी कि नहीं मैं नहीं, समझना। वहां ता को ना, वहां ता को काफ बना देते हैं। ठीक है, तो तुम की जगह पे कुम बन जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना रब्बू का, रब्बुकुम, हाँ ठीक ठीक ठीक। रब्बुकुमा,
وہ تما تم ہوتا ہے، اس کو کما کم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے.